नाज़रीन, सोचता पाकिस्तान के साथ मुईद पीरज़ादा आपकी खिदमत पे हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासी जमातों ने इन इंतखाबात के बारे में क्या सोच रखा है? मुख्तलिफ सियासी जमातें अगर उसमें कामयाब हो जाएं तो वो क्या कर सकती हैं? पाकिस्तानी माशरे या मुमलकत के बारे में उनके क्या प्लान्स क्या हैं, अगराज़ व मकासद क्या है? इस पर हम आज बात करेंगे। मेरे साथ ऐसे पार्लियामेंटेरियंस हैं, ऐसे सियासी जमातों के नुमाइंदे हैं जो स्पोक्स पर्सन तो नहीं हैं अपनी सियासी जमातों के, लेकिन बड़े फाल मेंबर हैं अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के। मेरे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब नूर आलम खान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, मेंबर नेशनल असम्बली हैं। नूर आलम खान साहब के साथ ही तशरीफ़ रखते हैं जनाब अजमल खान वज़ीर साहब, जिनका ताल्लुक़ PMLQ से है, जो सेंट्रल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं PMLQ के। मेरे बाएं तरफ तशरीफ़ रखते हैं जनाब तारिक फजल चौधरी साहब, मेंबर नेशनल असम्बली हैं, ताल्लुक़ पाकिस्तान PMLN नवाज से है। उनके साथ ही तशरीफ़ रखते हैं जनाब अकबर एस बाबर साहब, जो फाउंडिंग मेंबर भी हैं, फॉर्मर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप क्या फील करते हैं खान साहब? देखिए जी, जो इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क का सबसे जो बड़ा मसला है वो तो इस वक्त जो हमारे ये वॉर ऑन टेरर का है, दहशतगर्दी है यहाँ पे हमारे मुल्क में, और वो जो कि बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। तो उस हवाले से ज़ाहिर है पहले तो इन जो हमारे पाकिस्तानियों के लिए पहले तो अपनी जो उनकी जान और माल का हिफाजत करना इम्पोर्टेंट थिंग ये, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि हम अगर हमें खुद जब भी मौका मिला गवर्नमेंट का जिसमें कोलिशन ना हो, स्पेशली हमारी ये हुकूमत हो अपनी जमात की, तो उसमें एजुकेशन और फिर सेहत और एजुकेशन और सेहत एक जगह मैं लिखूं या दो सेपरेट चीजें हैं? नहीं, ये दो मुख्तलिफ चीजें। देखिए एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बिल्कुल एक, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि एजुकेशन हमारा मेन उस पे फोकस होगा। वो ये जो दहशत गर्दी है उसके बाद इसके अलावा क्या होगा? तीन चीजें तो आपने बता दी। फिर देखिए जी, उसमें जो हमारी संते हैं, जो इस वक्त हमारे संते, जिसमें जो ये जो बेरोजगारी और महंगाई है, इसमें उसको एक्टिव करना, और एनर्जी प्रॉब्लम डेफिनेटली, क्योंकि उसके बगैर तो ये सारी चीजें हो नहीं सकती। सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी को देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आप लोग करेंगे, और आप एनर्जी पॉलिसी एनर्जी को देखेंगे। ठीक है, 5 चीजें आपने बताई मुझे। वैसे आपने कहा वॉर ऑन टेरर और सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन पे हम काम करेंगे, हेल्थ पे हम काम करेंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे, और एनर्जी के इश्यूज को टैकल करेंगे। जनाब PMLN क्या करेगी? लेकिन PMLN का बड़ा वाज़ेह कॉन्सेप्ट है, और हम लोग जिन 3 चीज़ों के ऊपर, चूंकि ज़ाहिर चीज़ें तो बहुत सी हैं, लेकिन आपने कहा है कि 3 चीज़ें जो आपकी टॉप प्रायोरिटी 3-4 सब नहीं 4 बताइए तो आप बताइए। 4 सबसे पहले तो डॉक्टर साहब हम लोग काम कर रहे हैं कि मुल्क में अमन होना चाहिए, पीस होना चाहिए। पीस होना चाहिए। उसमें एक इंसान की जो इज्जत और उसकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है, ये एहसास हर पाकिस्तानी के अंदर होना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर मेरी ये चीज़ महफूज है। तो बिल्कुल बाकायदा हुआ है। आप वजीरिस्तान में देख लें, आप अगर कोई नहीं मानता तो फिर आप मोमन एजेंसी में देख लें, आपका फाटा पूरा माशाल्लाह क्लियर है। इंसिडेंटली एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिवाइड पैदा हो गई है, क्योंकि PMLQ भी हुकूमत के साथ बैठी है, तो PPP और PMLQ तकरीबन यानी एक प्लेटफॉर्म पे, अगर यहाँ से हम इसका रिस्पांस ले लें। नहीं, उसमें डॉक्टर साहब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि पीपल्स पार्टी और PMLQ के हम हुकूमत में जरूर एक दूसरे के साथ है, वो लेकिन हमारी अपना एक वो है इस हवाले से स्ट्रेटजी जी। उसमें डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि मैं बेसिकली मैं बिलोंग ही वजीरिस्तान से करता हूँ, तो मुझे वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ का भी पता है। मुझे जितने भी ये डायलॉग हुए हैं इनमें मैं खुद मौजूद रहा हूँ, जो बिटवीन हमारे आर्म फोर्सेस के हुए 2004 में जो पीस मुआहदा हुआ था मौलाना नेक मोहम्मद के साथ, वो मेरे घर शिकाई में हुआ था, मैं उसमें मौजूद था। उस वक्त कोर कमांडर जनरल सफदर और एक दूसरे को हार पहनाया गया और बड़ा अच्छा पीस मुआहदा हुआ था। आपने कहा ना कि वहां पे पीस मुआहदे या वो चीजें, तो उस पर अमल दरामद भी हुआ था, लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि उसको सबोताश किसने किया। पहला ड्रोन हमला था जो नेक मोहम्मद पे हुआ था, वाना में हुआ था, वो डॉक्टर साहब वही उस वक्त तक तो हमें पता ही नहीं था, पाकिस्तानियों को हमें भी पता नहीं था, पूरे पाकिस्तान को पता नहीं था कि ये ड्रोन भी कोई चीज है। बल्कि वहां के हमारे लोग कह रहे थे कि जी इसको पाकिस्तानी फौज वालों ने मिसाइल मारा। वो बहुत बाद में पता चला कि जी उसको तो टारगेट किया एक ड्रोन, एक इक्विपमेंट है जो ऊपर से आकर इतने उसका वो है, और यही उसका तरीका है। तो उसको वहां पे जिस वक्त उसको ड्रोन का शिकार वो हो गया, तो उस वक्त अमेरिकन नहीं चाह रहे थे कि यहां पे हम, तो अभी भी मैं ये कहता हूं, बड़ा मेरा इस हवाले से बड़ा क्लियर स्टांस है, मैं कह रहा हूं कि क्या अमेरिका चाहता है
کہ یہاں پہ امن ہو اس خطے میں یا اس پٹی میں. تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب جو خان صاحب، لیکن امریکہ تو کچھ بھی چاہتا ہو، پاکستان کے ایک سیاستدان کی حیثیت سے اور سیاسی جماعت کی حیثیت سے تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اس سے پہ ابھی میں آ رہا ہوں. یہ کہتے ہیں ہم یہ کریں گے، ہم ڈائیلاگ کریں گے، ڈیٹرنس کریں گے، ڈیولپمنٹ کریں گے. اب میں نے اس کے ایک مثال آپ کو دے دی. اب اسی پہ میں آ رہا ہوں کہ دیکھیں وہاں پہ مسئلہ کیا ہے. دیکھیں گفت و شنید تو ہمیں کرنا پڑے گا، ادروائز جو 10-12 سال کی ہم نے جنگ لڑی ہیں، جس میں آپریشنیں بھی ہوئی ہیں، جس میں امریکہ نے ڈرون حملے بھی کیے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب آج آپ کا پورا پاکستان کا کوئی شہر محفوظ نہیں ہے. خود کچھ حملے بھی بڑھ گئے. یعنی یہ حل کا تو راستہ نہیں ہے جس طرف ہم جا رہے ہیں. تو اب حل کے لیے ایک بات میں اور آپ کو امپورٹنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں وہاں پہ جو ملیٹنٹ جو یہ جو بڑے بڑے نام آتے ہیں ان کے ذرا ایج دیکھ لیں. ایج کیا ہے؟ یعنی وہ سارے 32 سال سے تقریباً جن لوگوں کا بڑا نام آ رہا ہے ملیٹنٹ کا، وہ 32 30 28 نوجوان ہیں. اب سر مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پارٹی کی طرف سے میں نے یہ بات کی ہے، پارٹی کے پلیٹ فارم میں بھی کیا، اور اسی پہ میں نے کہا دیکھیں اگر اس مسئلے کا حل نکالا ہے تو سب سے پہلے وہاں کا وہ نوجوان جو یہاں سے آپ کیوں آئے پالیٹکس میں؟ میرا تو ڈاکٹر صاحب بالکل ایک مختلف بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ میں تو کسی فیملی پولیٹکس سے نہ میرا تعلق ابھی ہے نہ وہ. میں تو جب یہ پڑھائی وڑائی مکمل کر کے اپنا میرا بزنس تھا تو چند دوست تھے میرے جو پولیٹیشین تھے، انہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کر مجھے کہا کہ جی یہ مسلم لیگ ہے جس نے پاکستان کو بنایا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ویل تھاٹ آؤٹ آپ کی تھنکنگ نہیں ہے اس پہ؟ نہیں، اس پہ میری نہیں تھی اس وقت، اس پہ نہیں تھی. لیکن جس وقت میں آیا ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں نے بڑی نزدیک سے دیکھ لی. اپنے یہ 97 سے میں ایکٹیو پولیٹکس میں ہوں سٹل آج تک، جس میں مختلف عہدوں میں رہا ہوں، یوتھ کے پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں اور چیزیں. لیکن ایک چیز میں نے دیکھی کہ یہ جو منشور ہوتے ہیں ہمارے، یا یہ جو پارٹی کے جو لیڈرشپ، یہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، یہ جو میں نے باہر سے دیکھے تھے وہ بالکل ڈیفرنٹ تھے. جب میں اندر آیا وہ بالکل ڈیفرنٹ. کول اور فیل میں کنٹرڈکشن پچھلے حکومت میں نے دیکھے ہیں، اس حکومت میں دیکھے ہیں. مسئلہ یہ ڈاکٹر صاحب کہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پولیٹکس اس طرح ہو رہی ہے کہ یہ ایک فیملی کے لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں. یہ بھائی میرے بیٹھے ہوئے، یہ آگے میں ان کو جانتا ہوں غائبانہ طور پہ، اس طرح کے ایک آدھ دوست آ جاتا ہے ان کی وہ ہو جاتی ہے. لیکن ویسے اگر آپ دیکھیں پاکستان میں اس پہ پورے فیملی پولیٹکس ہے اور ان کے کمرشل مفادات. ٹھیک، دیکھیں جب ان کے مسئلے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب کمرشل مفادات کی دیکھیں وہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جب ہوتی ہے تو ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. پھر جب ان کے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر بڑے اپنے کمرشل اور اکنامک معاشی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے میں اس وقت پاکستان کی سیاست کو اس تناظر اور ان کو بڑھانے کے لیے لوگ سیاست میں آئے. ہم بہرحال کچھ تبدیلیاں لے کے آ رہے ہیں. آپ کانفیڈنٹ فیل کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ابھی کا حکومت کا سٹانس ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ابھی سٹینڈ لیا گیا ہے جس میں نیٹو کی سپلائی بند کر دی گئی، بونڈ کانفرنس میں نہ جانے کی جو پالیسی تھی، شمسی بیس خالی کیا، اور اس سے سب سے بڑھ کر یہ بات کہ وہاں پہ جس وقت وہ ہمیں ہر طرف سے، اب دیکھیں سارے ممالک سے، وہاں سے جرمنی سے فون آ رہا ہے، وہاں سے فون آ رہے ہیں، سٹینڈ لے لیا حکومت نے. دیکھیں جو اچھی بات ہو ڈاکٹر صاحب وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہمارے ملک میں یہ بڑا پرابلم ہے کہ اگر کوئی اچھا کام بھی ہو رہا ہے اس کو بھی نیگیٹو ہم دیکھتے ہیں، اور وہ جو نیگیٹو ہوتا ہے وہ تو ویسے بھی نیگیٹو ہوتا ہے. اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اگر آج یہ پالیسی ہوئی ہے تو اپوزیشن کو، ساری جماعتوں کو، یہ عمران خان صاحب بھی یہ چاہتے ہیں، مسلم لیگ نون بھی یہ چاہتی ہے، سارے یہ کہتے ہیں نا جی کہ ہمیں امریکہ کے سامنے اس طرح نہیں وہ کرنا چاہیے، سٹینڈ لینا چاہیے. تو آج اگر حکومت نے سٹینڈ لے لیا تو پھر ساتھ ہمیں دینا چاہیے، اپوزیشن کو ساتھ دینا چاہیے. اس کا جواب دیں آپ. ان دونوں کی، انہوں نے کہا جی رورل ایریاز کو ری جنریٹ کریں، انہوں نے کہا ہم ایف پی آر کو ری سٹرکچر کریں گے. ٹھیک ہے، اس سے ایگری کرتے ہیں آپ کہ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، جو ہمارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے یہ وار آن ٹیرر، یہ ساری چیزیں، دیکھیں اکنامک سر اصل پرابلم ہمارا پیسہ ہے. اگر ہمارے پیسے کی ضرورت نہ ہو تو ہم کیوں کسی کے لیے کام کریں؟ پھر فارن پالیسی کی آپ بات کر سکتے ہیں کہ اس وقت آپ وہ کر سکیں، لیکن جب آپ باہر سے مانگیں گے تو فارن پالیسی بھی پھر ان کا انفلوئنس ہوگا. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں ہر لیول پہ، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ موجودہ حکومت کی وجہ سے، پچھلے حکومت میں نہیں تھا یا اس سے پہلے نہیں تھا، یہ برابر ہو رہا ہے. جو کرپشن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے اس ملک کا، جو ملک کو دمک کے طرح چھاٹ رہی ہے.
اس کے لیے سدباب اس کا کرنا پڑے گا. دیکھیں اور پھر دوسری طرف جو ٹیکس کی بات ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا معاشی مسئلہ کرپشن ہے؟ میں سر یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ بیلنس نہیں ہو رہا نا سر. کچھ لوگ جو کرپشن, دیکھیں کرپشن ایک چیز میں تو نہیں ہے نا. اب آپ دیکھیں جو ہمارے جو پاکستان کا جو سب سے بڑا وہ ہے سورس آف انکم ہو سکتا ہے یا ہے وہ زراعت ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ زراعت میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. آپ گندم دیکھیں بلیک مارکیٹنگ, اب گنا شوگر ملز جو اس وقت کر رہے ہیں, اب وہاں پہ وہ ایک کیس گیا, بہرحال وہ تو حکومت نے ابھی روک لیا. اب وہاں پہ گنا 65 روپے پہ وہاں پہ مارکیٹ سے لے لو. یہ ساری چیزیں وہاں پہ یہ جو چیزیں ہیں بات تو ان کی بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا 5 روپے دے رہے ہیں, وہ یہ کہہ ضرورت رہے ہے ہیں نا جی ان کے ساتھ بیٹھ نہیں, اس میں میں ایک چیز آپ کو بتائیں, یہ جو فوج کے حوالے سے بات ہوئی ہے ایک پوائنٹ میں دیکھیں, آپ دیکھیں اس وقت امریکن جو پالیسی بناتے ہیں, وائٹ ہاؤس بھی میں بات ہوتی ہے, پینٹاگون بھی ساتھ کر رہے ہیں, تو یہ کوئی ہمارے ملک میں کوئی انوکھا نہیں ہو رہا. فوج کا اپنا کام ہے وہ کر رہی ہیں, لیکن فارن پالیسی میں فوج کی انوالومنٹ تو امریکن کا بھی ہے. پینٹاگون فیصلے نہیں کر رہے, پینٹاگون کے جرنل نہیں آ رہے, پریس کانفرنس نہیں کر رہے, ڈیلیگیشن نہیں آ رہے, تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں. اس میں سب نے یہ آدمی ہمارا ان ٹرمز پہ نہیں شیڈو کیبنٹ. آپ کا کوئی سوچا آپ کی جماعت نے کبھی؟ ہماری تو ہے بھی, اور ہم نے آپ کی کوئی ہے شیڈو کیبنٹ؟ بالکل ہے. مطلب دیکھیں شیڈو کیبنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس کام کے لیے جو جس کے لیے ہوتا ہے. اب دیکھیں آپ اس وقت بھی سب سے اچھی ٹیم اگر جو پچھلے حکومت میں آپ دیکھیں جو کام ہوئے ہیں, دیکھیں اس میں کچھ غلط کام بھی ہوئے ہوں گے, میں یہ نہیں کہتا ہوں, لیکن آپ جو یہ والے جو مسائل ہے یہ اس وقت نہیں تھے, تو وہ ٹیم ہے ہمارے پاس. وہ ٹیم کہاں ہے, اس کا کوئی نام پتہ ہوگا؟ دیکھیں وہ اب دیکھیں اب تو یہ صورتحال ہے کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے بھی بات کی ہے, میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اس میں ہے ہمارے پاس لوگ فارن کے حوالے سے, ہمارے ساتھ مشاہد حسین ہے, آپ جانتے ہیں, تو اس قسم کے لوگ ہیں. اگر پی ایم ایل کی الیکشن جیت جائے تو کیا مشاہد صاحب فورن منسٹر ہوں گے؟ کسی نے کہا تو نہیں ہے. نہیں میں یہ تو نہیں کہتا ہوں شاید وہ پرائم منسٹر ہو, لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں یہ آپ کو شیڈو کیبنٹ لگ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی دیکھیں اب یہاں پہ وہ کانسیپٹ بھی ابھی تک نہیں ہے نا, کسی جماعت کے پاس بھی نہیں ہے, کسی جماعت کے پاس بھی نہیں ہے. لیکن ہم جو پاکستان کے لینگویج میں جو چیز ہمارے سیاسی جو جماعتوں کی لینگویج ہے, دیکھیں ڈاکٹر صاحب اب ہمیں ان لوگوں سے نہ ملا ہے نا. کن لوگوں سے نہ ملا؟ میں کن سے ملوا رہا ہوں؟ میں آپ کو خلفائے راشدین سے ملا رہا ہوں, مجھے بتائیں میں کس سے ملوا رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے اس وقت جو بات ابھی ہو رہی تھی, میں اس پہ پھر کمنٹس کروں گا. دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ جو کرپشن والا مسئلہ ہے, آپ نے یہ پوچھا ان سے کہ اس کا حل پھر کیا ہے, کیسے یہ کنٹرول ہو سکتی ہے. دیکھیں ہمارے تو ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہم نے رکھے ہوئے. ایک آدمی ہے اگر وہ سائیکل چوری کرتا ہے, حالانکہ وہ غلط کام ہے, لیکن اس کو پولیس بھی پکڑ لیتی ہے, اس کی وہاں پہ بھی اور معاشرے میں بھی اس کو کہتے ہیں جی یہ تو سائیکل چوری کرتا ہے, لیکن یہاں پہ اربوں روپے کی چوری کر کے وہ ویسٹ کوٹ پہن کر اس میں ایک آئیڈیا انجیکٹ کرتا ہوں, وقت تھوڑا میں ایک آئیڈیا انجیکٹ کرتا ہوں. دیکھیں سیاسی جماعتیں جیسے امریکہ میں ریپبلکن جماعت جو ہے اس کا بڑا کلیئر موقف ہے کہ جتنا بڑا حکومت کا سائز ہوگا اتنی کرپشن ہوگی, اتنا زیادہ ویسٹ ہوگا. ہم نے ڈائیلاگ کس طریقے سے کرنا ہے, کیا وہ آپ کے سر پہ جو بندوق رکھے گا, کیا آپ نے اس ڈاکٹر صاحب میں اس وقت بالکل ہی ختم ہو گیا, لاسٹ ورڈ ہے یہی بات آپ کو کہ ہمارے کول اور فیل میں کنٹرڈکشن ہے, چاہے وہ ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں چاہے وہ ہم حکومتوں میں ہوتے ہیں, ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, ایک دوسرے کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں, لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی نہیں میں یہ تو میرے لیے تو یہ قانون نہیں ہے, یہ تو آپ جب میں اپوزیشن میں تھا اس وقت کے لیے تھا. اب آپ دیکھیں یہاں پہ کیا چینج آ رہا ہے, کون چینج لا رہا ہے. ٹھیک اجمل صاحب وہی لوگ بالکل ختم ہو گیا. اجمل صاحب آپ کا, اسی طرح سے نور عالم خان صاحب کا ہمیں جوائن کرنے کا, ڈاکٹر صاحب کا یہاں جوائن کرنے کا, اور بابر صاحب کا جوائن کرنے کا بہت شکریہ.